खुदा यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं कामन सरोश आपके सामने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके हजूर हाज़िर हो सकें और उसके नाम को जलाल मिल सके। आज खुदा यसु मसीह ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम वर्ड ऑफ लाइफ चर्च के बिहाफ पर हम जो मंथली हमारी क्लास होती है उसमें हमने एक टॉपिक शुरू किया था ट्रिनिटी के बारे में। आज ट्रिनिटी के बारे में हमारा ये दूसरा हिस्सा है, हम उसको बयान करेंगे, पार्ट 2। सो आई विल एक्सप्लेन यू ट्रिनिटी इन इंग्लिश एंड उर्दू। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें आज तक ज़िंदगी की ज़मीन पर रखा और उसने हमें मौका दिया है कि हम फिर उसके हाजिर हों। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ ट्रिनिटी? What is Trinity, and is it Trinity is in the Bible? So I'm gonna a little bit explain in English that what is Trinity. So you and I live in a three-dimensional world. All physical objects have a certain height, width, and a depth. One person can look like someone else or behave like someone else or even should like someone else, but a person cannot actually be the same another person. They are distinct individuals. God, however, lives without the limitations of three-dimensional universe. He is a spirit and he is infinitely more complex than we are. This is why Jesus the Son can be different from the Father and yet the same. The Bible clearly speaks of the God the Son, God the Father, God the Holy Spirit, but emphasizes that there is only one God. If we were to use math in a would not be a 1 plus 1 plus 1 is equal 3. It would be like this: 1 multiply 1 is equal 1. So God is a triune God. Tri means three and un means unity. So God is a triune God. Thus the term tri meaning is 3 and the unity meaning is 1. Tri plus unity. Trinity, it is a way of acknowledging what the Bible reveals to us about God. The God is yet three persons who have the same essences of deity. Some have tried to give human illustration for the Trinity, such as like a water. The formula of the water is H2O, being water, ice, and steam. All different forms, but all are H2O. Another illustration would be the sun. From it will receive light, heat, and radiation. Three distant aspects, but only one sun. No illustration is going to be perfect. These are just the illustrations. But from the very beginning, we see the God as a Trinity. In the book of Genesis, the first book in the Bible, God says, "Let us make a man in our image." If you read Genesis chapter 1 verse 26, "Let us make a man in our image, male and female is he created them." Number 1, you see have a mixture of plural and singular pronouns. When Moses asked God for his name, God replied, "I am eternally existing." Jesus used the same phrases numeric times in the Bible. Let's see. We're going to see in the Jesus, what did Jesus said, that the God said to Moses, "I am." If you read number 1, how we can say that Jesus is also the God? John chapter 8 verse 12, "I am the light
of the world. John chapter 6, verse 32 to 35, I will read for you. John chapter 6, verse 32 to 35. If you love those who love you, what credit is that you? Even sinners love those who love them. And if you read I am the bread of the John chapter 6 verse 32 35, I am the way, John chapter 14 verse 16. And these are the verses that you can compare that Jesus is God, and he used the word I am. No one comes to the Father except through me. Abraham, someone mentioned in the Genesis thousands of years before Jesus came to the earth. Yet Jesus said to himself, before Abraham was born, I am. The Jews understood fully what Jesus was saying, because they picked up stones to kill him for blasphemy, claiming to be a god. Jesus has always existed. This came up time and time again. Jesus was so clear about the unique relationship with the Father. This is the way the Jewish leaders tried to all the harder to find a way to kill him. For he not only broke the Sabbath, he called God his Father, thereby making himself equal with the God. For all the eternity, the Father, Son, and the Holy Spirit have always been in a relationship and communication with each other, yet not as three gods, as a one God. All three persons in the Trinity have relational names. The first person in the Trinity is called Father. You cannot be called the Father unless you have a child. You cannot call the Father unless you have a child, and the same goes for the second person in the Trinity. You cannot be called the Son unless you have a Father. The third person in the Trinity is called both the Spirit of the Father, if you see the Matthew chapter 10:20, and the Spirit of the Son. And if you see the word Elohim, Elohim is a noun that is plural in the form but normally singular in a use. That is paired with the singular verbs when the distincting the true God. For a comparable modern expression, consider the term unites. It is the same with Elohim. The word Elohim, Elo meaning mighty ones, is a singular form. Elohim means the mighty ones. So if you read the Bible, the first book of the Bible, Genesis chapter 1 verse 1, and the God said, in the beginning God created heavens and the earth. The word God is used in Hebrew Elohim. Elo means one, and he means up in a plurality. So that's why God is in a plurality, but it's used as a one. So Elohim means comes in a plurality: the God, the Son, and the Holy Spirit. Now we're gonna read the Trinity, how the Trinity works. Trinity simply means triunity. God is not a simple unity. There is polarity in his unity. The basis for the Trinity is, while the word Trinity does not occur three, the concept is clearly taught in the Bible. The logic of the doctrine of the Trinity is simple. Two biblical truths are evidence in the scripture. The logical
conclusion of which is the Trinity. Number one, there is a one God, and number second, there are three distinct persons who are God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. God is one in the substance. The unity is in his essence, what the God is, and the plurality is in God persons. This plurality of relationships is both internal and external. Within the Trinity, each member relates to the other in certain ways. These are somewhat analogous to human relationships. The Bible's description of Yahweh as a father and Jesus as a son says something of how the Son relates to the Father. Also, the Father sends the Spirit as a messenger, and the Spirit is a witness of the Son. John chapter 14 verse 26, you can read. These descriptions help us understand the function within the unity of the Godhead. Each is fully God, and each has his own work and interrelations theme with the other two, but it's vital to remember that the three share the same essences so that they unify as a one being. So there is only one God, but in a one God there is a three personalities: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. अब हम इसको उर्दू में देखते हैं कि उर्दू में हम इसको कैसे देखते हैं कि तसलीस क्या है, तसलीस कैसे शुरू हुई। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि यीशु को खुदा तस्लीम करने की काबिलियत सिर्फ रूल कुदस बख्शता है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि रसूल बाप, बेटे और रूल कुदस के रंग में रंगे हुए थे। और ये बात है कि बिदतों की फरामानी की वजह से कलाम मुक़द्दस को अकायद की शक्ल में लिखना ज़रूरी हो गया, ताकि एक आम इंसान भी गलत तालीम से महफूज रहे, सही ईमान में ज़िंदगी गुजारे। चुनांचे दूसरी सदी की आखिरी दिहाई में जबकि रसूलों और आने वाले ज़मानों की कलीसिया में फासला बढ़ता चला जा रहा था, तो टर्टुलियन ने यह ज़रूरत महसूस की कि तसलीस की तालीम को आम फहम ज़बान में अकीदे की शक्ल दी जाए। याद रहे कि टर्टुलियन ने दूसरी सदी में कोई नया नज़रिया मुतारफ़ नहीं करवाया, बल्कि आम फहम ज़बान में अकीदे की शक्ल दी। इसके बाद 325 में नकाय की कौंसिल में 318 बिशपों ने अकीदा तसलीस को मुतफ़िक तौर पर कलीसिया का दस्तूर अला अमल करार दिया। यहाँ एक फिर मसला खड़ा हुआ। कुछ लोग नया अहदनामा जदीद की इस्तिलाह के अलावा दूसरी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, जिससे एक शख्स इसनासन नामी एक डीकन ने इन्हें समझाया, और इस वक्त एक बिदत एरियस बिदत को रद्द करते हुए बाइबल की तालीमात को एक मुतीबक एक अकीदा की शक्ल में दिया गया। लफ्ज़ तसलीस जो है, तसलीस लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ सलासा से मखूस है। सलासा का मतलब है तीन, तौहीद का मतलब है वाहिद यानी एक। अगर तसलीस की बात करें तो तसलीस में तीन अकानीम बताती है और तौहीद इसकी ज़ात को बताती है। बाप इलाही ज़ात है, बेटा इलाही ज़ात है, रूह कुदस इलाही ज़ात है। इलाही ज़ात एक ही है। हम ज़ाते सलासा यानी तीन ज़ातों को नहीं मानते, बल्कि हम ज़ाते वाहिद में अकनीम सलासा को मानते हैं। अकनीम अकनूम की जमा है, यानी देयर इज अ थ्री पर्सन इन अ वर्ड पर्सनैलिटी। हमारा ये मानना है कि खुदा एक है और इसके तीन अकनीम हैं। इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में कहाँ मिलता है। आज हम ये देखें कि बाइबल मुकद्दस में जो आयात हमें तसलीस के बारे में बताती हैं वो क्या है। हम जल्दी जल्दी से देखेंगे। आयात कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे पास इसमें 32-31 पॉइंट्स हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि तसलीस इज मेंशन इन द बाइबल, ट्रिनिटी इज मेंशन इन द बाइबल। और बाद लोग कहते हैं कि ये तीन ही क्यों हैं, ये 5 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है। आप सिर्फ 3 ही क्यों बयान करते हैं? इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर खुदा ने कहा है कि पैदाइश का पहला बाब उसकी 26 में लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत अपनी छवि की मानी बनाएं,
تو یہاں کہا گیا, جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں ہم کا جو لفظ ہے اس میں ہم 6 بھی شامل کر سکتے ہیں, 4 بھی شامل کر سکتے ہیں, 5 بھی شامل کر سکتے ہیں, لیکن آپ 3 کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بائبل مقدس میں جہاں بھی کبھی ہم کا لفظ آیا ہے یا بائبل نے ٹرینٹی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں 3 کا عدد استعمال کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 لفظ ایلوہیم, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایلوہیم صیغہ جمع ہے اور یہ جمع کے حصہ میں استعمال کیا گیا ہے, اور ایلوہیم کا لفظ بائبل مقدس میں تقریباً 2500 سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. اب ہم پہلا جو ایویڈنس دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں, پیدائش اس کا پہلا باب اس کی 26 آیت میں دیکھتے ہیں, تخلیق آدم کے بعد خدا کا بیان کیا تھا. باپ اقانیم تثلیث سے مخاطب ہے یہاں. پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت. پھر لکھا ہوا ہے پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. پیدائش 3 باب اس کی 21 آیت. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں حوالہ جات تو آپ لکھ سکتے ہیں. نمبر 4, اور جب لوگوں نے بابل کا برج بنایا تو اس وقت بھی اقانیم تثلیث نے ایک ساتھ اس واقعہ کا نوٹس لیا تھا. سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں. آؤ ہم یہاں لفظ استعمال ہوا ہے, آؤ ہم ایلوہیم. پیدائش اس کا 11 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہوا ہے یہ. اب نمبر 5, یاکا کا بیٹا جو اپنی عدم معرفت کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتا ہے, اور نام مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے. کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ لفظ کریں غور پر, کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. یہاں 2 پرسن آ گئے, خدا باپ اور خدا بیٹا. امثال اس کا 30 باب 3 سے 4 آیت. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر 6, اس وقت میں نے خداون کی آواز سنی. یہاں تینوں اقانیم کو فریق بنا کر بات کی گئی ہے. اس وقت میں نے خداون کی آواز سنی جس نے فرمایا کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یہاں تینوں اقانیم موجود ہیں. یسایہ اس کا 6 باب اس کی 8 آیت. نمبر 7, میرے نزدیک آؤ یہ سنو, میں نے شروع سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا, جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا. جملوں پر غور کریں. میرے نزدیک آؤ یہ سنو, میں نے شروع سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا, جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا, اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. یسایہ 48 باب اس کی 16 آیت. یہاں بھی تینوں اقانیم شامل ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس 3 کا عدد اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ بائبل مقدس میں جہاں بھی کبھی ٹرینٹی کا ذکر آیا ہے, مینشن کیا گیا ہے, تو وہاں 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس لیے ہم اس کو ٹرینٹی کہتے ہیں. 6 نہیں ہے, 5 نہیں ہے, 7 نہیں ہے, 8 نہیں ہے, 9, 10 نہیں ہے, صرف 3 لوگ ہیں, کیونکہ بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے, اس کو پروف کرتی ہے. نمبر 8 دیکھتے ہیں. ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا. اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا. اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھرا, لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدوس کو غمگین کیا. انہوں نے اس کی روح قدوس کو غمگین کیا. بعض لوگوں کا سوال ہے کہ بائبل مقدس میں روح القدس, پرانے زمانے میں تو روح القدس کی بات نہیں کی, روح القدس تو آیا ہی بعد میں ہے, لیکن پرانے زمانے میں پرانے عہد نامے میں بھی روح القدس موجود تھا, جیسا کہ میں نے پڑھا ہے. یسایہ اس کا 63 چیپٹر 9 to 10 ورس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 9 ہے, قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال مانتے ہیں؟ خداون اور اس کے مسیح کے خلاف. یہاں بھی 3 اقانیم آگے. خداون اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں, آؤ ہم ان کے بندر
توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اوپر سے اتار پھینکیں۔ زبور 2 اس کا 1 سے 3 آیت۔ اس زبور میں واشگاف الفاظ میں باپ اور بیٹے کا ازلی تعلق اور لازوال بندھن بتایا گیا ہے۔ یہ زبور اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ دونوں اقانوم ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوست ہیں۔ جب یسوع مسیح یعنی اقنوم ثانی اس دنیا میں آیا تو درج بالا پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہو گئی۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں ہم اعمال اس کا 4 باب اس کی 23 سے 28 آیت تک ہم دیکھتے ہیں خدا باپ خدا ازلی ہے، خدا کا بیٹا بھی ازلی ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں یوحنا اس کا 1 باب اس کی 1 آیت میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں اعمال اس کا 4 باب اس کی 23 سے 28 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں کچھ حوالہ جات نہیں پڑھوں گا، لیکن جو ضروری ہوں گے وہ میں پڑھوں گا۔ اب دیکھتے ہیں زبور 2 اس کی 4 آیت، وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداون ان کا مذائقہ اڑائے گا۔ زبور 2 کی سعادت میں لکھا ہوا ہے وہ کیوں اڑائے گا ان کا مذائقہ؟ خداون نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوگا۔ اس آیت میں خداون یسوع مسیح کے مر کر جی اٹھنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں نمبر 10، زبور 16 اس کی 10 سے 11 آیت، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم زبور 110 اس کی 1 آیت میں لکھا ہوا ہے، پہلی 5 آیات میں اگر آپ دیکھیں زبور 110 کی پہلی 5 آیات میں یہوہ اور مسیح کی گفتگو ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہوہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہو کہ میری دائنی طرف بیٹھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 110 اس کی 1 سے 40 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پورا 105 آیات جو سی ہیں یہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 110 ہم پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا عصا صہیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں۔ وہ صبح کے بدن سے شبنم کی مانند خداوند قسم کھائی ہے اور پھیرے گا نہیں، کیونکہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کائن ہے۔ خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھیڑ ڈالے گا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم کا مصنف خداوند یسوع مسیح کو زمینی خدمت، عہد نامہ قدیم کا مصنف باپ کے دوران براہ راست الہام بیٹا، اور عہد جدید کا مصنف روح القدس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ متی اس کا 3 باب اور اس کی 16 سے 17 میں دیکھتے ہیں کہ اور یسوع بپتسمہ لے کر فل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب نمبر ہم دیکھتے ہیں 14، اس واقعے کے بعد فوراً روح القدس نفس نفیس یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ یہاں 2 اقانوم اپنا اپنا کردار نبھاتے نظر آتے ہیں۔ متی اس کا 4 باب 1 آیت۔ نمبر 15 ہم دیکھتے ہیں ارشاد اعظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمے کے فارمولہ میں بتایا باپ، بیٹے اور روح القدس کو لازم قرار دیا ہے۔ متی اس کا دیکھتے ہیں ہم 28 باب 19 آیت میں دیکھتے ہیں
کہ یہاں 3 کا ذکر کیا گیا. متی اس کا 28 باب اس کی 19 میں لکھا ہوا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہاں 3 پرسن کا ذکر آ گیا. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. اب دیکھتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں یوحنا اس کا 14 باب 16 میں لکھا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. اب یہاں لکھا گیا ہے کہ دوسرے مددگار کے لیے یہاں جو یونانی لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ ایلوس ہوا ہے، ALLOS، جس کا مطلب ہے اس قسم کا ایک اور، یعنی اس قسم کا ایک اور. دوسرے مددگار کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایلوس استعمال ہوا ہے، جس نے لکھا ہے یوحنا اس کا 14 باب 16 میں لکھا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. پھر دیکھتے ہیں یوحنا اس کا 14 باب اس کی 23 میں لکھا ہے یسوع نے جواب میں ان سے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. یہاں خدا باپ اور خدا بیٹا دونوں اقانیم پائے جاتے ہیں. یوحنا اس کا 14 باب اس کی 23 میں لکھا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا اس کا 15 باب اس کی 23 سے 26 میں لکھا ہے جو مجھ سے دعوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی دعوت رکھتا ہے. اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی. لیکن جب مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا. یہاں پر یسوع مسیح نے واضح کر دیا کہ لوگوں نے تثلیث کے دوسرے اقنوم یعنی بیٹے سے عداوت رکھی، اور جس کا مطلب پہلے 2 اقانیم سے عداوت ہے. اب تیسرا اقنوم یعنی روح القدس آئے گا تو بیٹے کی گواہی دے گا. یہاں مکمل تثلیث کا تعارف موجود ہے. اس آیت میں پوری ٹرینٹی بیان کی ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. یوحنا اس کا 15 باب اس کی 23 سے 26 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں 6 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں، یہاں صرف 3 ہی کیوں ذکر ہے، کیونکہ بائبل ہمیں 3 کے بارے میں بتاتی ہے. اس لیے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس 3 ہے، کوئی 6 نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ کویسچن ہے ہی غلط ہے. اکارڈنگ ٹو لا تثلیث کے ٹاپک پہ یہ کویسچن پوچھنا ہی غلط ہے کہ خدا 3 کیوں مانتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. یہ غیر مسیح سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسیح یہ سوال نہیں کر سکتا اگر وہ خدا یسوع مسیح کو جانتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اس کا 16 باب اس کی 25 سے 28 میں پڑھیں گے میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں، وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا. میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں. اگر آپ دیکھیں بائبل مقدس میں یوحنا اس کا 1 باب اس کی 1 آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں بڑا اچھا بیان کیا جا سکے، کیونکہ خدا ازلی ہے، بیٹا ازلی ہے اور روح القدس ازلی ہے. لکھا ہوا ہے پیدائش 1 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اگر یونانی میں دیکھیں تو وہاں لفظ آیا ہے ان آرکھے این ہو لگوس کی ہو لگوس این پروسٹون تھیون کی تھیوس این ہو لوگوس. سو جو لوگوس لفظ استعمال کیا ہے وہ کلمے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو آپ اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں این آرکھے این ہو لوگوس. آرکھے ابتدا مینس ابتدا، یعنی آرکھے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یونانی میں، گریک میں آرکھے، یہ آرکیالوجسٹ سے نکلا ہے. آرکھے لفظ
आर्कियोलॉजी से निकला है। आर्कियोलॉजिस्ट वो है कि जो चीज़ें पहले से मौजूद हों उनको खोदा जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह में लिखा हुआ है इब्तिदा में कलाम था, यानी इब्तिदा में लोगोस था, और लोगोस खुदा के साथ था, और लोगोस खुदा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 16 बाब उसकी 29 से लेकर 32 आयत में लिखा है, इसके शागिर्दों ने देख अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। शागिर्दों की गवाही, शागिर्द जान चुके थे कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस एक खुदा है, और खुदावंद यीशु मसीह खुदा के कलमा है। उन्होंने वाज़ह कर दिया कि इसका मोहताज नहीं कि क्यों कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम अब ईमान लाए हो? देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची कि तुम सब परगंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस। यहां दो अकानीम की बात की है, खुदा बाप और खुदा बेटा। अब देखते हैं यूहन्ना उसका 17 बाब उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है। यहां यूहन्ना की इंजील में बाप और बेटे की एक गुफ्तगू मौजूद है, बल्कि इस गुफ्तगू में यीशु ने बाप की तरफ मुंह करके गुफ्तगू की, और यहां इस बात का भी इंकशाफ किया है कि वो दोनों एक दूसरे को जलाल देते हैं। यीशु ने यह बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची कि अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। खुदा बेटे को जलाल देता है और बेटा खुदा को जलाल देता है। अब हम देखते हैं यूहन्ना उसका 17 बाब उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझे खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इस हवाले से यह बिल्कुल वाज़िया कर दी गई है कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए दोनों अकानीम यानी बाप और बेटे को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये काम तीसरे अकानूम यानी रूल कुद्स की मौजूदगी के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। हम देखेंगे अमाल उसका 2 बाब उसकी 14 से 32 आयत में लिखा हुआ है, इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। पस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद हो कर और बाप से और रूह कुद्स से हासिल करके जिसका वादा किया गया था, इसने ये नाजिल किया। यहाँ तीनों अकानीम मौजूद हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। अब स्तिफनस की शहादत की वजह क्या थी? स्तिफनस की शहादत की वजह क्या थी? इसका अकीदा तसलीस था, और स्तिफनस इस बात से आगाह था कि चुनाचा उसने अपनी जान का नजराना पेश करके अपने अकीदे का इजहार किया। वो क्या था? अमाल उसका 7 बाब उसकी 54 से 56 आयत में लिखा हुआ है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और इस बात पर दांत पीसने लगे। इसने रूह कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। आमीन। आप देखते हैं 2 क्रंथियों उसका 13वां बाब उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं कि यहाँ ट्रिनिटी के तीनों अकानीम मौजूद हैं। 2 क्रंथियों 13 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ, खुदावन यीशु मसीह का फजल
خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے. دوسرا کرنتھیوں 13 باب اس کی 14 آیت. یہاں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس یہاں موجود ہیں، یعنی ٹرینٹی، تثلیث، ٹرائی یونٹی. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں اس کا 10 باب 28 سے 29 میں دیکھتے ہیں، جب موسیٰ کی شریعت کا ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. یہاں تینوں گواہ موجود ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. عبرانیوں 10 باب 28 سے 29 آیت. اب مخالف مسیح کون ہے؟ جو خدا باپ اور خدا بیٹے کو نہیں مانتا، وہ مخالف مسیح ہے. پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 22 سے 23 میں لکھا ہوا ہے، مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس سے اقانیم تثلیث کا مختصر ذکر کروں گا میں. باپ خدا ہے، یوحنا اس کا 6 باب 44 سے 26 آیت. رومیو اس کا 1 باب اس کی 7 آیت. پہلا پطرس 1 باب اس کی 2 آیت. آپ ان حوالہ کو لکھ سکتے ہیں. بیٹا خدا ہے، یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. یسایہ اس کا 9 باب 6 آیت. یوحنا پہلا باب پہلی آیت. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں روح القدس خدا ہے، اعمال 5 باب اس کی 3 آیت. عبرانیوں 9 باب اس کی 14 آیت. یہ تو ہم نے دیکھا بائبل مقدس میں سے کہ تثلیث کیا ہے، اور تثلیث لفظ بائبل میں موجود ہے کہ نہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ کیسے بنا. ہمارے ایمان کا حصہ اس لیے بنا کیونکہ بائبل میں تثلیث پائی جاتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ تثلیث کو کیوں شروع کیا گیا، تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، یسوع کو خدا تسلیم کرنے کی قابلیت روح القدس بخشتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول باپ، بیٹے اور روح القدس کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اور یہ بات ہے کہ بدعتوں کی فراوانی کی وجہ سے کلام مقدس عقائد کی شکل میں لکھنا ضروری ہو گیا تھا، تاکہ ایک عام انسان بھی غلط تعلیم سے محفوظ رہے، صحیح ایمان میں زندگی گزارے. چنانچہ 2 صدی کی آخری دہائی میں جب کہ رسولوں اور آنے والے زمانوں کی کلیسیوں میں فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو ٹرٹولین نے یہ ضرورت محسوس کی کہ تثلیث کی تعلیم کو عام فہم زبان میں عقیدے کی شکل دی جائے. یاد رہے کہ ٹرٹولین نے 2 صدی میں کوئی نیا نظریہ متعارف نہیں کروایا، بلکہ عام فہم زبان میں عقیدے کی شکل دی. اس کے بعد 325 میں نقائے کی کونسل میں 318 بشپوں نے عقیدہ تثلیث کو متفقہ طور پر کلیسیا کا دستور عمل قرار دیا. یہاں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تثلیث لفظ عربی لفظ ثلاثہ سے ماخوذ ہے. ثلاثہ کا مطلب ہے 3، توحید کا مطلب ہے واحد، ایک. اگر تثلیث کی بات کریں تو تثلیث 3 اقانیم کو بتاتی ہے، اور توحید اس کی ذات کو بتاتی ہے. باپ الہی ہے، ذات ہے، بیٹا الہی ذات ہے، روح القدس الہی ذات ہے، اور الہی ذات ایک ہی ہے. ہم
ذات ثلاثہ یعنی تین ذاتوں کو نہیں مانتے، بلکہ ہم ذات واحد میں اقانیم ثلاثہ کو مانتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے تین اقانیم ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بائبل میں سے حوالہ جات پڑھ کر بتائے ہیں۔ آپ ان حوالہ جات کو نوٹ کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں آخر میں، یہاں پر جو عبرانی لفظ خدا کے لیے آیا ہے، جو ہے نا پہلا باب عبرانیوں پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت میں جو خدا کے لیے لفظ آیا ہے وہ ایلوہیم بارہ آیا ہے، وہ جمع کے صیغہ میں آیا ہے، حالانکہ یہاں خدا کے لیے لفظ عبرانی میں بارہ شیت ایلو ایل، لیکن متن میں جو لفظ آیا ہے وہ بارہ شیت ایلوہیم آیا ہے۔ اگر خدا ایک ہوتا تو ایلو ایل آنا تھا، نہ کہ ایلوہیم بارہ شیت آنا تھا۔ اس لیے جہاں جو لفظ آیا ہے ایلوہیم بارہ شیت، وہ صیغہ جمع میں ہے، یعنی پولرٹی میں آیا ہے۔ سو پولرٹی میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس موجود ہیں۔ لیکن کتاب مقدس میں جو ایلوہیم ہے، اس کے ساتھ جو صفت آئی ہے یعنی ایڈجیکٹو آیا ہے، وہ بارہ جو خلق کیا وہ جمع میں واحد میں آیا ہے، یعنی برود یا باریم نہیں آیا۔ اس سے یہ بات پتہ لگتا ہے کہ ایلوہیم کے ساتھ صفت اور فعل جب واحد میں آئے تو اس سے مراد وہ خدا ہے جو اپنی ذات میں واحد ہے۔ ذات میں یعنی ذات کے اعتبار سے وہ واحد ہے، لیکن ذات میں وہ کثرت رکھتا ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، باپ کی، بیٹے کی اور روح القدس کی باپ اقنوم اول ہے، باپ اقنوم اول ہے، بیٹا اقنوم دوم ہے اور روح القدس اقنوم سوم ہے۔ ہم خدا واحد کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم تین نہیں بلکہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تین خداؤں کا مطلب ہے کہ جو خارج میں تین ہو۔ اگر وہ تین خدا ہوتے تو ان تینوں میں ضرور لڑائی ہوتی۔ تو خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ who are listening me, who are watching me this video. God bless you and God give you a wisdom that we can understand this word of God. جو خدا نے ہمیں یہ کلام دیا ہے، ہمیں خدا توفیق بخشے۔ یہ ٹاپک بہت ڈرائی ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن خدا کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں حکمت اور دانائی بخشی کہ ہم اس کو سمجھیں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کی فیملی کے ساتھ ہو۔ آمین۔